अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह आखरत में आवा हैं शफ़ीवंद लाखों। मेरा ये प्रोग्राम 8-9 साल से हर जुमे को लाइव प्रोग्राम होता है मेहरान टीवी पे, और ये सिंधी में होता है, लेकिन आज मौजू मेरा इतना अहम है कि मैं इसको भी आज का प्रोग्राम उर्दू में करूँगा, क्योंकि इससे मैं चाहता हूँ कि ये जो असाब इक़्तिदार तक ये बात समझ में आ जाए। असल में बात यह है कि आज मेरा मौजू है कि नहूसत जो है उसका मुआशरत पर असरात होता है, और नहूसत जो है वो अल्लाह ताला की एक सज़ा होती है कौम को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रोम में फरमाया है, और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास। अल्लाह फरमाते हैं कि जब नहूसत मुआशरे में फैलती है, गाड़ियाँ गिरती हैं, दरियाओं में पानी नहीं होता है, या कभी कोई फसल नहीं होती है, तो इसका ये फसाद जो मुआशरे में ज़ाहिर होता है बिमा कसबत ऐदी नास, लोगों के एमालों की वजह से। अल्लाह ताला क्यों ये नहूसत देता है मुआशरे में? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, कि उनको चखाए अपने एमालों का नतीजा। और वो क्यों सज़ा देता है? लअल्लहुम यरजून, के काश लोग कुरान की इस आयत को या कुरान को समझ कर और कुरान अल्लाह की तरफ रुजू करें, अच्छे मुसलमान बने, नेक लोग बने। असल में मनहूस है कौन? ये हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब से मैंने किताब से लिया है कि न कोई दिन मनहूस है, न कोई लम्हा मनहूस है, न कोई जगह मनहूस है, न कोई इंसान मनहूस है, बल्कि मनहूस हमारे वो आमाल हैं जो हम अपने खालिक व मालिक और पालने वाले करीम मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करके उस प्यारे मालिक को जब नाराज़ करते हैं तो वो हमारी जान से जो अमाल निकलते हैं उनमें मनहूसियत आ जाती है। कुरान शरीफ में आता है, सूरतुल नमल में अल्लाह ताला फरमाता है कि काल तौरकुम इंदल्लाह, अरे मनहूसियत तो तुम्हारी है अल्लाह की तरफ से, बल अंतुम कौमुम तुफ्तनून, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जिसकी आजमाइश की जा रही है। दूसरी जगह सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कालू तौरकुम माकुम ऐन ज़ुक्किरतुम, कह रहे मनहूसियत अल्लाह फरमाया तुम्हारे अपने एमालों की वजह से, इस वजह से नहीं कि अल्लाह के रसूल तुम्हें दीन की बातें सुनाते हैं तो इससे मनहूसियत पैदा हो जाएगी, बल अंतुम कौम मुसरिफून, इसलिए कि तुम्हारे आमाल ऐसे हैं कि जो मनहूसियत तुम पर आ गई है, इसकी वजह से तुम जो है नुकसान पाने वाली कौम हो और इसराफ करने वाली कौम हो। और एक जगह सूरह अराफ में फरमाता है कि फ़ैज़ा जाअतुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी, जब कोई अच्छे काम करते हैं तो कहते हैं ये तो हमारी वजह से हुआ है, हमारा इल्म था और हमने काम किया। वइन तुसिबु सय्यतुन यतय्यरू बिमूसा व माहू, जब कोई मुसीबत आती है तो दीन वालों के लिए यहाँ तो तर्जुमा है कि मूसा को कहते तुम्हारी वजह से हमारी ये मनहूसियत हुई है। अल्लाह क्या कहता है? अला इन्नमा तायरहुम इंदल्लाह, ये मनहूसियत इनकी अल्लाह की तरफ से, वलाकिन अक्सरुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जाहिल हैं, अल्लाह के कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, तो उनको पता नहीं चलता कि मनहूसियत क्या बीमारी है और उस कहाँ लगती है। अल्लाह फरमाता है कि मैं आज ये क्यों मैंने मौजू उठाया है। देखिए, मैं एक कंसल्टेंट फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, मेरी स्पेशलिटी वाटर सप्लाई सीवरेज प्रोजेक्ट की डिज़ाइन है, और मक्के मुकरमा में मैं 9 साल रहा, वहाँ मैंने दुनिया का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था सऊदी गवर्नमेंट से। और वहाँ मैंने 9 साल अरबी सीखी, दीन सीखा, दीन की बातें सीखी, और फिर मैं 8-9 साल से यहाँ पे मेहरान टीवी पे मेरा ये दर्स चल रहा है, लाइव प्रोग्राम। असल में मुझे तहकीक करने की ज़रूरत ये हुई कि परसों गाड़ी गिरी है हैदराबाद में, ट्रेन गाड़ी। उसके बाद फिर मेरा गांव है भिरिया रोड में, तो मेरे गांव के सामने 2-3 बार अभी अगले महीने गाड़ियां डीरेल हुई हैं। यहाँ गाड़ी गिरी उससे एक दिन पहले फिर दूसरी गाड़ी में वो जो है वो आग लग गई। बल्कि ये 8-9 महीने में 80-90 दफ़ा ये गाड़ियां गिर चुकी हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान की तारीख में कभी गाड़ियां नहीं गिरी, जिस पे फिर मैं मजबूर हुआ कि मैं स्टडी करूं
کہ آخر یہ اچانک ایک انفراسٹرکچر جو چل رہا ہے ہمارے پاس، اچانک اس میں کون سی بیماری آ گئی کہ دھڑا دھڑ گاڑیاں ڈیل ہو رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں. تو اس سے میں آیا کہ کہیں نہ کہیں اس محکمے میں منحوسیت کا عنصر شامل ہو گیا. وہ کہاں سے ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں قرآن اور حدیث سے آپ کو اس چیز کا علم دینا چاہتا ہوں. پہلی تو منحوسیت انسان کے اندر تب آتی ہے ان لوگوں میں جب اللہ فرماتے ہیں ان تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون. اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو اکثر لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. جو یہ لوگ نہیں کرتے انہم الا کل انام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں سمجھتے تو وہ جانور بن جاتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. تو پھر یہ لوگ ایسے کھانا کھائیں گے جیسے کوئی جانور کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور اسی وجہ سے ان کا پیٹ بھی نکلے گا. آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف صحیح بخاری کی، ان المومن یاکل فی المعیون واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یاکل فی سبعۃ امعائن، اور کافر یا جس میں منحوسیت آ جاتی ہے وہ 7 آنتوں میں کھائے گا. 7 آنتوں کا مطلب ہے جب کھانا رکھے گا تو 7 تو ڈشیں ہوں گی. اور مومن عموماً ایک ہی ڈش کھاتا ہے، ایک سالن پکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تو 2 جب سالن آ گئے تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کہاں سے شروع کیا ہے 2 سالن؟ تو کہا کہ میں بیمار ہوں، یہ میرا پرہیز کا کھانا ہے اور یہ آپ مہمانوں کا کھانا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان منحوس ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہوتی ہے بہت زیادہ کھانا اور اتنی بڑی ڈشیں کھانا. اللہ فرماتا ہے کہ کون لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو جہنم کے لیے اللہ کہتا ہے جہنم کی جو اللہ نے ڈیزائن کی ہے اس کی کیپیسٹی رکھی ہے کہ اتنے بندے آنے، اور وہ کون بندے ہیں؟ وہ انسانوں میں سے جنوں میں سے آئیں گے. لیکن یہ کس وجہ سے یہ آ رہے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو سوچ اور سمجھ دی تھی، دل دیا تھا سوچنے والا، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا تھا. مثال کے طور پہ ایک آدمی روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ آئینہ دیکھ کے کنگھی دے رہا ہے، اوپر سے ٹرک آ رہی ہے لیکن اس کا دھیان نہیں کرتا، کانوں میں اس کے وہ گانے لگے ہوئے ہیں تو ٹرک اس کو کچل دے گی. تو یہاں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ اور دل دیا ہے لیکن اس سے وہ کام نہیں لے رہا جو اصل کام ہے، وہ آخرت والا کام. وَلَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے وہ چیزیں بصیرت نہیں حاصل کرتے جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں اللہ نے کس کے؟ سب سے اہم چیز اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے. اللہ کلام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کلام اللہ کا مطلب ہے کہ گاڈ وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو، یا اللہ وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. تو جو کلام اللہ نہیں سنتا تو پھر کان سے کیا سنے گا؟ اس کی کچہری سنے گا، موبائل سنے گا، گانے سنے گا. تو اس کے لیے تو کان ہے نہیں. ہاں ٹھیک ہے اللہ کی بات سنو، پھر دنیا کے کام چلانے کے لیے اور بھی چیزیں سن سکتے ہو، لیکن ساری چیزیں سنو اور اللہ کی بات نہ سنو. تو اللہ کہتا ہے جب یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور اس قسم کے عمل کریں گے، اولئک کالانعام، تو یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اور یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئکم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ٹرک آ رہا ہے اس کو پروانی کچل دے تو کچل دے، آخرت کا حساب ہونا ہے، قیامت ہونی ہے، موت آ رہا ہے، ان کی اس کو پرواہ نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جانور بن جاتا ہے تو اس کے کان بھی کسی کام کے نہیں، آنکھیں بھی کام کی نہیں، اس کی سوچ بھی کسی کام، ہمیشہ وہ ڈسٹرکٹیو سوچے گا، کنسٹرکٹیو سوچ اس سے نکل جائے گی. اور اس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دی ہے. کہہ رہا اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم. اللہ کہتا ہے کہ 2 شخص ہیں، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ کل علی مولا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے. تو اسی لیے جب حکومت چلانے والے لوگوں میں سے اگر ایسے لوگ اس منصبوں پہ رکھے جائیں گے جو جانور بن چکے ہیں تو وہ جانور اس گونگے جیسے ہوں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. مثال طور پرائم منسٹر ہے، اس نے وزیر رکھے، اگر کوئی ایسا وزیر ہے جس میں اس میں اعمال اپنے خراب کر چکا ہے تو وہ اپنے منسٹری پہ بوجھ ہوگا. اینما یوجہ لا یاد بخیر، کہیں سی بھی منسٹری میں لگا وہاں خیر نہیں ہوگا، تباہی ہوگی. تو اللہ یہ چیز فرماتا ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں لیکن یہ میں بریک لیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر حدیث سے ثابت کروں گا کہ منحوسیت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے کہ انسان میں جب برائی آتی ہے تو اس کے اثرات اس کے افعال پہ اور معاشرے میں پڑتے ہیں۔ حدیث شریف ہے صحیح احادیث، شیخ محمد ناصر البانی نے حدیث نمبر 2287، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت آخرت ہمہ، جو آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے آخرت کو نظر میں رکھ کے اور سارے اپنے جب کام کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کو غنی کر دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، وجمع لہ شملہ، اور پھر جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں خیر نکلتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ آتت الدنیا وہی راغمہ، اور اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، وہ آگے پیش ہو جاتی ہے چاہے نبی چاہے۔ ومن کانت دنیا ہمہ، لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ بس دنیا میں ہی مجھے ملے، میں منسٹر بنوں، چاہے کتنی بھی جھوٹ بولنے پڑے، بس مجھے عزت ملے اور میں اپنا شو بازی کروں، جعل اللہ فقرہ بین عینین، تو اللہ تعالیٰ ان کے ادھر آنکھوں کے بیچ میں لکھتا ہے فقیر، وہ فرق علیہ شملہ، اور جو بھی یہ کام کرے گا اس میں نقصان ہی ہوگا، فرق علیہ شملہ، جو کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں نحوست ہوگی اور اسے نقصان ہوگا، ولم یاتو من الدنیا الا ما قدر لو، باقی دنیا کا چیز اس کو اتنی دے گا جتنا یہ جو ہے وہ چاہے گا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں آتا ہوں کہ اگر ایک وزیر ہے کسی محکمے میں اور محکمے میں خرابی ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بند ٹوٹ جاتے ہیں، گاڑیاں گرتی ہیں، لیکن پھر وہ منسٹر کیا کہتا ہے کہ میں وہ ڈرائیور تو نہیں ہوں، میں نے تو گاڑی نہیں چلا رہا تھا۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ نہ کرسچینٹی میں ہے نہ ہندوازم میں ہے، پوری دنیا کا ایک سیٹ رول ہے۔ یہ انگریزی میں نے وہاں سے اٹھایا، کہتا ہے کہ ایک کہے کہ جی میں ڈرائیور نہیں ہوں، میرا تو نہیں ہے واسطہ، میں تو وزیر ہوں، تو آتے ہیں بٹ اگنورنس ڈز ناٹ میٹیگیٹ ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے تیرا رول نہیں ہے لیکن ذمہ داری سے آپ فارغ نہیں ہو۔ وین یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ، جو پیرامڈ پہ ٹاپ ہے اسی کا اثر آتا ہے نیچے۔ ان دا ریلویز certain patterns of fault are so common that we would expect an efficient system to anticipate them and take reasonable precautions to avoid them۔ اس کے بعد میں ابھی یہ دنیا کی ہسٹری آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یو کے میں جو ہے ایک منسٹر تھی جس کا نام تھا کیلیری پیری، جولائی 2016 میں شی واز اے منسٹر آف ریلوے، اس نے ریزائن کیا۔ ریزن کیا تھا کہ کسی ایک سیکٹر میں گاڑیاں فریکوینٹ کینسلیشن اینڈ لیٹ رننگ آف دا ٹرینس ہو رہی تھی، اس نے یہ ریزائن کر دیا، حالانکہ یہ ٹاپ پہ منسٹر ہے، نہ کہ یہ گاڑیاں چلانے والی ہے، اس میں فالٹ نہیں چل، لیکن کرسچینٹی میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اوپر کا ہیڈ کی اعمالوں کی وجہ سے نیچے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایران کا محسن پور سید، نومبر 2016 میں اس نے ریزائن کیا کہ ٹرین کریش ہوئی تھی اور 40 لوگ مارے گئے تھے۔ وہ کیا کہتا ہے کیوں میں نے ریزائن کیا؟ کہنے لگا میں ڈرائیور بھی نہیں ہوں نہ میں گاڑی میں تھا، لیکن ریزن ایز اے سوشل ریسپانسبلٹی اینڈ آؤٹ آف سمپتھی فار دا سروائیورس آف دا ایکسیڈنٹ، کہ میں اگر ریزائن کرتا ہوں تو میں سمپتھی ایکسپریس کروں گا جو لوگ ٹرین میں نقصان جن کو ہوا ہے۔ اس کے بعد کوریا کا سی او ریزائن، یونگ سک کوریا 2018 میں، ریزن آف ریزائن سیریز آف ٹرین ایکسیڈنٹس ان کوریا۔ اس کے بعد یہ ہے مونٹیگرو بالکن کی اسٹیٹ ہے، اینڈریجو لومپار اینڈ ڈائریکٹر دونوں نے، کیونکہ دا ریل فیل انٹو موراکا ریور نارتھ آف مونٹیگرو بالکن کنٹری میں، گاڑی اس میں دریا میں گر گئی 2006 میں، اس منسٹر نے ریزائن کیا۔ ان کے یہاں کانسیپٹ ہے اسی چیز کا جو اسلام بات کرتا ہے۔ اس کے بعد ہنگیرین ٹرانسپورٹ منسٹر ریزائن، پال شہار ہنگیرین منسٹر 2008 میں ٹرین کریش کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایجپٹ میں آ جائیں، ہشام عرفات 2019 میں ٹرین کریش ان کیروز مین اسٹیشن پہ گاڑی 44 لوگ مر گئے تھے، اس نے ریزائن کیا۔ اس کے بعد آ جائیں ارجنٹینا کا پریزیڈنٹ
اس نے صرف اس لیے ریزائن کیا کہ اکنامک رائٹس ہو گئے تو کہنے لگا کہ اس کا قصور میرا ہے، یہ میری نحوست ہے۔ زان ونڈیو بلگیریا فنانشل کرائسس میں 1990 سے ریزائن کیا۔ اینتھونی میک میلن یونائٹڈ کنگ ریلوے منسٹر، کیوں کہ سوئز کینال کرائس ہوئی تھی، یہ یو کے ریلوے منسٹر نہیں بلکہ یو کے کا پرائم منسٹر تھا، سوئز کینال کا کرائسس ہوا، اس نے ریزائن کیا جبکہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ انڈین ریلوے، اب آ جاتے ہیں ہندوؤں پہ۔ ہندو ریلیجن بھی ایک اچھا ریلیجن ہے، اس میں سریش پرابھو اس نے ریزائن کر دی، سبمٹ کر دی تھی ریزائن، کیونکہ نومبر 2016 میں کہ ٹرین کریش ہوا تھا۔ اس کے بعد مناتا بنرجی انڈیا میں، اس نے ریزائن کیا 2000 میں کیونکہ ٹرین کریش ہوئی تھی، ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شاستری جی، اس نے مثال قائم کی تھی 1999 میں، آسام ٹرین کا ایکسیڈنٹ اگست 1990 میں ہوا تھا، آسام کا ٹرین ایکسیڈنٹ، جس کی وجہ سے اس نے ریزائن کیا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے ریزائن کیا۔ اب الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ابھی اس کو دین کا علم بھی ہے اور اس کو الحمدللہ دین کی نالج بھی اویلیبل ہے، گھر میں بھی اویلیبل ہے، باہر سے بھی ملتی ہے۔ انہوں نے 8 جنوری 2017 کو جو ہے سعد رفیق نے جب یہ ایکسیڈنٹ لودھران کا ہوا تھا تو عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ تم ریزائن کرو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو جانے، چلو نحوست نہ بھی ہے، لیکن ایران کے منسٹر نے کیا کہا کہ میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں کہ کم سے کم جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوئی ہے، وہ ایک فیل کریں کہ میں ایک ریسپانسیبل شخص ہوں۔ لیکن جو ہے الحمدللہ عمران خان نے یہ چیز کی تھی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ دنیا میں عام ہے، اور اسلام تو کہتا ہے کہ یہ نحوست کا اثر ہوتا ہے جو نیچے تک جاتا ہے ہیڈ آف پیرامڈ کے ہیڈ پر۔ لیکن ابھی میں نے ایک یہ کوٹ لیا ہے ایک جگہ سے، کہہ رہے منسٹر مسٹ ریئلائز دیٹ ہز ریزگنیشن از این آرڈر آفٹر اے میجر ایکسیڈنٹ ناٹ بیکاز آف این ایکوزیشن آف ہز کمپلیسٹی۔ کہہ رہے منسٹر کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی ریزگنیشن ان کو دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا یا اس نے وہ خود جان کے ایکسیڈنٹ کرایا، بٹ بیکاز آف ascription of his democratic responsibility to protect the interests of the rail passenger، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ if he fails to live up to the demanding standards of his job، اگر یہ اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین نہیں کر سکتا، he has no business in the office، تو اس کو کوئی جانا نہیں چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی اندر کا تو ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں کرائیٹیریا ہے زبان سے بولنا، جو جتنا تیز بولے، جتنا ابھی دیکھیں نا ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے منسٹر آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگ ہنس کے گر جاتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے سلیکشن کا؟ منہ سے بات کرے، اندر کا پتہ نہیں، ان کے اعمالوں کا پتہ نہیں، اور جب پتہ بھی ہوتا ہے وہ چھپائے جاتے ہیں۔ قرآن شریف اللہ پاک اس چیز کو کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تقریر جب کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو عجب لگتا ہے اور آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ کیسے بول رہا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ فِي قَلْبِهِ، اور پھر باتوں باتوں میں قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم میں سچ بولتا ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اصل میں اللہ کہتا ہے وہ الد الخصام، اصل میں وہ ہے ہی جھگڑالو۔ اور اس کا پروف کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب اس کو کوئی منسٹری یا کوئی پاور ملتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا، تو دوڑے گا کہ فساد کرے، چوری کرے، رشوت کھائے، اور وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جو ہے کھیتوں کو تباہ کرے گا، اگر سیلاب آ جائے گا تو اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے غریبوں کو ڈبو دے گا، وہ نسل، اور اتنا فساد پھیلائے گا کہ نسلیں تباہ ہوں گی، وہ چاہے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں ہو، کسی میں ہو۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ اس طرح فساد کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی اس طرح نہ کرو تو غصے میں آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اندر میں بھی اصلاح کرو، نیک بنو، جس طرح باہر باتیں کرتے ہو اپنے اندر کو بھی سدھارو، تو اخذت العزت بالاسم، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے نا وہ جو ہے وہ اس کی سمجھتا ہے میری بےزتی ہو گئی، اور گناہ اس کو ابھارتا ہے غصہ کرنے پہ، فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہاں یہ نہیں سدھرے گا،
اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ اب ایک اور خطرہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ آپ سے لوگ ملتے ہیں، مسٹر عمران خان پرائم منسٹر ہے، کوئی آ کے اسے ملتا ہے، لیکن چانسز ہیں ایک چیز کے، کون سی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیطان یلتمثل فی صورت الرجل، شیطان کبھی کبھی کسی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں منسٹر بیٹھا ہے یا فلاں بات کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو۔ فیاتی القوم، اور بتا رہا ہے کہ وہ کسی قوم میں آئے گا شیطان انسان بن کر، اصولاً یہاں تو ہے کسی جلسے میں آئے گا، وہ یحدثہم بالحدیث من الکذب، اور وہاں جلسے میں تقریر کرے گا، جھوٹی حدیثیں بتائے گا، قسمیں کھائے گا، دوسری بات کرے گا۔ فیتفرقون، اور پھر جب لوگ چھٹ جائیں گے، فیقول رجل منہم، تو وہاں سے کوئی سننے والا جا کے لوگوں کو کہے گا، سمعت رجل، پوچھیں گے تو ہم نے یار یہ میں نے اس سے آدمی سے سنی ہے، پوچھا حدیث یا کوئی دین کی بات یا کوئی دنیا کی بات، تو پوچھیں گے کون تھا؟ کہے گا اعرف وجہ ولا ادری مسموع، چہرے سے جانتا ہوں، نام کا پتہ نہیں، یحدث۔ اچھا، اس کو ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آخری سیکٹر پہ آگے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فلاح آخرت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، جس کے اوپر ذمہ داری ہے لوگوں کی سلیکشن کے لیے، تو جب بھی کوئی حق کی بات اللہ اور اللہ کے قرآن کے آپ پاس پہنچ جائے اور اس کی تصدیق یہاں بھی ہو اور دوسرے مذاہب بھی کریں، کیونکہ آخر ہندو مذہب ہے، اس میں کیوں ایک ریلوے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا منسٹر کیوں ریزائن کرتا ہے؟ ایک کرسچینٹی میں آپ بلگیریا کی میں نے بتایا، ایجپٹ کا بتایا آپ کو، میں نے ایران کا بتایا، اور ایک یو کے کی منسٹر ریزائن کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک یو کے کی منسٹر تو اس لیے ریزائن کریے کہ گاڑیوں کے وہ جو نا ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا، کوئی ڈیلے ہو رہی ہے، کوئی کیا ہو رہی ہے، تو کہنے لگی میں چھوڑتی ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے پاس آج یہ میسیج آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکلمۃ حکمت ذالت المومن، ایک نیک بات، حکمت کی بات جو ہے مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے۔ فحیث وجدہ فحق بیا، جب بھی ہاتھ آ جائے تو آپ اس کے حقدار ہیں کہ اس کو چیزوں کو آپ، ان چیزوں کو آپ لے لیں۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک آیت میں سمجھایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بھی ملک کا یا کسی عام آدمی کا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، وہ میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں اس دنیا میں جو کافر بنے اس کو میں اتنی فیسلٹی دے دوں کہ جو ان کے گھر ہیں وہ چاندی کے، اور ان کی جو سیڑھیاں چاندی کے بنا دوں، اور اس کے بعد لبیوتہم ابواب سرر علیہا یتکئون وزخرفا، اور سونے کی ان کی سیڑھیاں اور ساری چیزیں بنا دوں کہ جو بھی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، مجھے نماز نہیں پڑھی، میں کافر ہوں، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، تو اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اتنا بڑا گھر دے دوں۔ تو کیا ہوگا اس کا؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سارے اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، سارے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ بھائی نماز نہ پڑھو تو آپ کو سونے کا گھر مل جائے تو کون پڑھے گا نماز؟ اللہ کہتا ہے پھر کون بچے گا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارے ریسورسز جو آپ کو مل رہے ہیں یہ اس دنیا کے لیے ہیں۔ یہ دنیا ایک ڈرامہ ہے جس میں ہر آدمی کو اللہ نے کردار دیا ہے۔ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو پرائم منسٹری کے ریسورسز دے گا، مکان دے گا، پولیس دے گا، دوسری چیزیں دے گا۔ اگر فقیر ہے، ایک جوتی گانٹھنے والا ہے تو اس کو پیٹی دے گا، سامان دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں اس ایکٹنگ کے لیے، رول کے لیے چیزیں دی ہیں۔ جب آدمی مرتا ہے تو اللہ کہے گا واپس کرو سب چیزیں، حتیٰ کہ سونے کا دانا وہ بھی کھینچ لیں گے، بالی ہے کان میں وہ بھی نکال لیں گے، اور کپڑے سلے ہوئے بھی نہیں لے کے جاؤ، اور ہاتھ کھلے ہوں گے کہ بھائی ایسے کیوں، کہ ساری چیزیں اس لیے چھین رہا ہے، کبھی کسی اور کو وہ رول دے گا تو وہ ریسورسز اس کے کام آ جائیں گے۔
لیکن اللہ کہتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے مزے نہ کریں، کھائیں پئیں سب کچھ کریں، لیکن اللہ سے ڈریں تو آخرت ان کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اب اگر اس قسم کی منحوسیت ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس کے روکنے کے لیے کس کو؟ اصحاب اقتدار والوں کو روکنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو البقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر اس کے فساد اور منحوسیت کو روکنے کے لیے جس کے ہاتھ میں پاور تھا، جس کے ہاتھ میں طاقت تھی، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ الا قلیلا، لیکن چند لوگوں نے ضرور کام کیا۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھتا ہے جب معاشرے کا اصلاح ممکن نہیں، آگے والے پانی چراتے ہیں، پچھڑی والے کو پانی نہیں ملتا، ان کی زمینیں سوکھ گئی، برباد اور تباہ ہو گئے۔ اللہ کی تو پراپرٹی اللہ کی ہے نا، تو وہ تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن چاہتا ہے۔ جب نہیں ہوگی تو اللہ پھر امید رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں پاور ہے کہ اصلاح کریں، اور پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا اور اپنی پراپرٹی خالی کرے گا۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے تھے روکنے کا، تو اللہ فرماتا ہے الا قلیلا ممن انجینا منہم، اس کو اس عذاب سے ان لوگوں کو اللہ بچا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اب کیا ہوا؟ اگر فرض کرو اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، وہ خود اقتدار والے انہی سے ملے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ اپنا کوڑا اٹھاتا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کہتا ہے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملک میں ظلم اور زیادتی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد کو بڑھایا، رشوت کو، چوری کو، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر اللہ پاک ان کو اوپر عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلکہ اللہ تو اس طرح کوڑکی بٹھا کے بیچا ہوا ہے کہ کوئی اس بارڈر ایک تھریشولڈ کو کراس کرے تو میں اس کے اوپر عذاب دے دوں۔ اس لیے باقی یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور اس اچھے لوگوں کو کے لیے دو کوالٹی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ ہم آپ کو منسٹری دے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہنے لگا کہ مجھے منسٹری آف ایگریکلچر اینڈ منرلز دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں اپنی نالج کی وجہ سے ان کی حفاظت کروں گا۔ حفیظ علیم، میں جانتا ہوں، اور حفیظ کا مطلب ہے کہ میں خیانت نہیں کروں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، ایمانداری سے کام کروں گا۔ جب اس قسم کے لوگ کوئی دعویٰ کریں تو آپ ان کو بالکل ان کی دی دیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر کرو گے تو میں اور بھی بڑھا دوں گا، اور 5 سال دے دوں گا۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کو خوش دلی سے، شوق سے، دوڑ دوڑ کر اس کو ادا کرو، اس کو شکر بولتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکرا کرو گے، کھاؤ گے، اس لیے میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں، کیوں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میری تقریر بڑی اچھی ہے وغیرہ، نہیں، یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحم ہے، اور اس وجہ سے تو شکر نہ کرنا کفر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے۔ شکر ہے کیا؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں شکر کی تعریف اس طرح کی ہے، الشکر تصور النعمت و اظہارها، یعنی شکر نعمت کو یاد رکھنے اور اس کے اظہار یعنی رد عمل کا نام ہے۔ شکر صرف زبانی شکر نہیں ہے، بلکہ شکر رد عمل چاہتا ہے۔ مثال طور ایک آپ کا نوکر ہے، تنخواہ اس کی 20,000 ہے، لیکن آپ نے اس کی ماں کی بیماری پہ 30,000 دے دیے، بیٹی کی شادی پہ 50,000 دے دی۔ اب وہ شخص آپ کا نوکر شکر کے جذبے سے آپ کا کام کرے گا، یہ نہیں بولے گا سر 4 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوگی میں جا رہا ہوں، آپ بولے بھائی پانی کا گلاس دو، بولا نہیں سر 4 بج گئے میں گھر جا رہا ہوں، نہیں، پھر وہ اوور ٹائم بھی آپ کو مفت میں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ بھی یہی شکر کا ہمیں معاملہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اکثر لوگ نہیں سدھریں گے۔ قرآن کہتا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اکثر لوگ اللہ کی بات سنتے ہیں توجہ سے، اور یعقلون، اور اس کو سوچ کے اور سمجھتے ہیں، یعنی قرآن کا پڑھنا آج کل رواج پڑ گیا نا، پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ۔ بھائی قرآن پاک کی تلاوت مقصد نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے معنی تک، اور معنی وسیلہ ہے عمل تک۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے، انہم کالانعام، تو جو اللہ کی بات نہ سنے، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے، اس کے کام بھی کسی کام کے نہیں، اس کی زبان بھی کسی کام کی نہیں، اس کی سوچ بھی کسی کام، بل ہم اضل سبیلا، لیکن یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔
تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ بھائی اگر کسی محکمے میں آپ کے ہاں نقصان ہو رہے ہیں تو اس کو ہیڈ کو چینج کر دو. یہ میں نہیں کہتا، قرآن بھی کہتا ہے. اس کے بعد آپ دنیا کے میں نے مثالیں دی. اور ایران کے منسٹر آف ریلوے کو کیا ضرورت ہے ریزائن؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے ریزائن کرتا ہوں کہ لوگوں کو روزوں کو ایک خوشی ہوگی کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے اتنے پیارے گئے اور منسٹر نے ریزائن کر لیا. اس نے یہ نہیں کیا کہ کانفرنس میں لوگوں کو ہنسانا شروع کر دیا. اس نے اس طرح نہ کریں، اللہ کو مانیں. یہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ میں صرف عمران صاحب کو نہیں کہتا، میں اپنے منسٹر کو مراد علی شاہ کو بھی یہی چیز کہتا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو سنبھالیں اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر بد فعل انسان جو شراب پیتا ہے اور ناچتا ہے اور شراب کا گلاس رکھ کے اور ڈانسیں کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، تو اللہ کی نحوست آئے گی ان افراد کے تھرو آپ کے سندھ میں یا معاشرے میں اور دوسرے پروونسز میں. تو ان سے آپ اپنا جان چھڑاؤ اور اچھے لوگ رکھو، ایماندار لوگ رکھو، آپ کی نیکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا کام کرنا یہ شکر کے زمرے میں آئے گا، اللہ آپ کو اور بڑھا کے دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں ابھی تو لائیو جا رہا ہے، لیکن یہ کل تک انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک میں فلاح آخرت کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے کر کے کاپی آپ دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.